अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहुत गैर मामूली कार्रवाई हुई और एक नया प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जो कि वैसे तो रिज़ाइन दे गए हैं और अब एक रिटायर्ड जज हैं, लेकिन उनके ऊपर जो करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे, जो असासे बनाने के संगीन इल्ज़ामात थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गैर मामूली तौर पर अब उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाने जा रही है और एक प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है कि जज अगर उस पर मिसकंडक्ट और करप्शन के इल्ज़ामात हों तो ये नहीं कि उसके इस्तीफ़ा देने से उसके इल्ज़ामात धुल जाएं या वो खामोशी से घर चला जाएगा और पीछे कुछ होगा नहीं। हमारे साथ मियां दाऊद मौजूद हैं, जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का ओहदा खा गए, ठीक है, जज का, तो वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को लाहौर में जो एक मुतनाज़ा प्रॉपर्टी है, जिसका अदालत में केस चलता रहा, जिसकी असल मालियत मियां दाऊद साहब के रेफरेंस के मुताबिक तकरीबन 50 करोड़ रुपए कम अज़ कम बनती है, जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने सिर्फ 13 करोड़ रुपए में औने पौने दामों कोड़ियों के मोल यानी कि खरीद ली। उसके जो बेचने वाले थे चौधरी शहबाज साहब, वो भी आए हुए थे। हम आपको उनके अपनी जो हमारी गुफ्तगू हुई उनसे जब हमने पूछा कि आप जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब से किस तरह राब्ते में आए, कैसे उनको ये प्रॉपर्टी औने पौने फरोख्त की, तो उनका जो रद्द अमल है वो सब कुछ बताता है। वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के एंड में, लेकिन पहले हम आपको कार्रवाई का एक खुलासा बता दें, फिर मियां दाऊद साहब से बता दें, क्योंकि ये भी बैठने वाले नहीं है, ये कुछ और करने के भी चक्कर में है। तो हम जरा इनसे पूछे कि ये मजीद क्या करने के चक्कर में है। तो कार्रवाई ये थी कि आज पहले जब कौंसिल आई तो आपको मालूम है कौंसिल 5 जजेस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस होते हैं और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर 3 जजेस होते हैं। तो इस कौंसिल में चीफ जस्टिस कादिफ आई साहब चेयरमैन है, कौंसिल के सीनियर पीरियड जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनके साथ होते हैं, जस्टिस एजाजुल हसन होते हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान होते हैं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी साहब होते हैं इस कौंसिल का हिस्सा। लेकिन आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आके बैठी तो जस्टिस एजाजुल हसन नहीं थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कार्रवाई का हिस्सा, और ये वही जज हैं जिन्होंने पहले भी गुज़िश्ता रोज़ ही एक रोज़ कबल उन्होंने एक नोट भी अपना जारी किया था कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो फेयर अंदाज में नहीं चल रही, लेकिन बस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी उनके साथ हैंड कर गए कि वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के आगे उनके दिफा के लिए खड़े हुए, लेकिन मुड़ के देखा तो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी चले गए हुए थे। तो ये हुआ है। तो बहरहाल वो आज कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे। तो जब चीफ जस्टिस ने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब से पूछा कि क्या हम 4 लोग कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको देख सकते हैं, जबकि जज इस्तीफा भी दे गए हैं, तो जस्टिस मंसूर उस्मान तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने ये राय दी कि नहीं, 5 जजेस का पैनल पूरा होना चाहिए, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो पूरा होगा और फिर आप या कार्रवाई आगे भी बढ़ा सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अभी ब्रेक लेते हैं और आधे घंटे बाद हम दोबारा कन्वीन होंगे, यानी कि दोबारा इकट्ठे होंगे अगर जस्टिस मंसूर अली शाह अवेलेबल हुए, जो कि नेक्स्ट इन लाइन मोस्ट सीनियर जज हैं आफ्टर जस्टिस एजाजुल हसन। तो फिर थोड़ी देर बाद जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं जजीला असलम साहिबा, जो कि सेक्रेटरी भी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने आके कोर्ट रूम में ऐलान किया कि ये आधे घंटे बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं और ये इजलास होगा। तो फिर हम दोबारा बैठे, तो उसमें जो बिल्कुल सीधा सीधा बता दूं, जो था चीफ जस्टिस कादिफ आई साहब का जो नुक्ता नजर था, उन्होंने कहा कि एक जज के ऊपर इल्जाम लगा, वो घर चले गए इस्तीफा देके, लेकिन इल्जाम अपनी जगह बाकी है। और इल्जाम का मतलब है कि ये इल्जाम अदलिया के इदारे के ऊपर इल्जाम होता है जब एक जज के ऊपर इल्जाम लगता है। तो या तो हम इस मामले को यहां पर ड्रॉप कर दें, लेकिन अगर वो इल्जाम बाकी रहता है तो या तो इल्जाम झूठा था, तो इस कार्रवाई को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर झूठा इल्जाम लगा था और उस इल्जाम के दबाव में आके एक जज को इस्तीफा देना पड़ा तो फिर इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और अगर इल्जाम में सब्सटेंस है, यानी कि वजन है, कुछ है, तो फिर अवाम को पता चलना चाहिए कि ये क्या मामला था। बेशक कि हम जो भी करेंगे, लेकिन कम से कम अवाम को पता चलना चाहिए, क्योंकि अदलिया पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। ये नहीं कि अवाम सोचें कि इस अदलिया में लोग जो मर्जी करें और उसके बाद इस्तीफा देके चले जाएं, उनको वो अनटचेबल होंगे, ये यानी कि उनके कहने का मतलब ये था। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए कार्रवाई फिर आगे बढ़ाने का भी हम देख सकते हैं। इस पर उस दौरान मंसूर उस्मान अवान साहब ने, जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट किया 2 मेंबर बेंच का, जो कि जैसे साकिब निसार के खिलाफ जो वुमेन एक्शन फोरम की जो शिकायत थी और सिविल सोसाइटी की शिकायत थी कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया,
تو جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منیب اختر نے ایک فیصلہ دے رکھا ہے کہ جب ایک جج ریٹائر ہو جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل اس بنیاد پر کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی تو یہی کرنی ہے نا کہ اس جج کو ہٹانے کی رائے دے گی وہ صدر کو، تو جب وہ ہٹانے کے لیے وہ شخصیت عہدے پر ہی موجود نہیں تو وہ رائے پھر غیر مؤثر ہے، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر چیف جسٹس اور انہوں نے منصور عثمان صاحب نے ساتھ یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ یہ فیصلہ اور یہ کیس آرٹیکل 184(3) کے تحت تھا، اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آنے کے بعد یہ فیصلہ آیا، تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت کم از کم 3 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ سے سردار طارق مسعود نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ تو کورٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوتا، ہمارے پر تو بائنڈنگ نہیں ہے، ہم تو ایک علیحدہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک فورم ہے۔ تو اس قسم کے سوالات ہوئے۔ جسٹس جو منصور علی شاہ تھے جو نئے ممبر تھے، انہوں نے بھی بڑے اہم سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو جج ہیں وہ جو استعفیٰ دے کر گئے ہیں، اس استعفے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ عوام کے علم میں ہے کہ میرے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی میں اس وجہ سے گھر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کارروائی میں انصاف ملنے کی توقع نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اب سپریم جوڈیشل کونسل کے ادارے کے اوپر بھی الزام آ گیا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل نہیں کر رہا تھا، تو جج صاحب کو یہ موقع ملنا چاہیے۔ اور چیف جسٹس قاضی فیصل نے بھی کہا کہ جو مرضی ہم جج کے خلاف کارروائی نہ بھی کریں، لیکن ایٹ لیسٹ الزامات پہ فائنڈنگ تو دے سکتے ہیں کہ یہ الزامات سچ تھے جھوٹ تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے نوٹس کر دیا جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کو، ان کو بلایا ہے کہ آپ کل آئیں، انٹیمیشن نوٹس، انٹیمیشن نوٹس ہے، یعنی کہ آگاہی نوٹس ہے کہ آپ کل آ کے کارروائی کا حصہ بنیں، اپنا جواب دیں، اور اگر کل نہیں بھی آتے آپ کو مزید وقت درکار ہے تو کل کم از کم جو گواہان آئے ہوئے ہیں، جو الزامات لگے تھے اس کے جو گواہ ہیں وہ جو عدالت میں آئے ہوئے ہیں، کل ہم ان کو سن لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ان کو بھی سننا ہے کہ نہیں۔ تو یار میاں داؤد صاحب، جج صاحب تو چلے گئے ہیں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب، اب کس چکر میں یار، مطلب بس بہت ہوتی ہے نا، اب کیا ان کی پینشن کھائیں گے، ان کی مراحت کھائیں گے، ان کو جو سرکاری نوکر ملنے ہیں وہ کھائیں گے، 10-12 لاکھ کی تو پینشن ہوتی ہے یار، اب اس کے بھی پیچھے اب اسد بھائی مسئلہ پینشن کا نہیں ہے، نہ ہی جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ کسی قسم کو کوئی ذاتی اناد ہے، مسئلہ اس ادارے کا ہے، سپریم کورٹ کا، جس کے اوپر لوگ اعتماد کر کے آتے ہیں کہ ہمارے اس کیس میں فیئر فیصلہ ہوگا، لیکن آگے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جس نے میرا فیصلہ کرنا تھا، جس جج نے، وہ جج دوسری سائڈ پہ بکا ہوا تھا، اپروچ ہو گیا تھا، رشوت لے لی تھی، دباؤ آ گیا تھا، کوئی ریفرنس آ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے لگے، تو اس پبلک کے امیج کا کیا بنے گا؟ لوگ پھر عدالتوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ جس پر جسٹس قاضی فیصل نے فیصلہ لکھواتے ہوئے کہا بھی کہ اگر عوام کا اعتماد عدلیہ پر ختم ہو جائے تو ہمارے فیصلوں کی حیثیت کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ سے زیادہ نہیں رہ جاتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو جب عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا تو عدلیہ کو بچانے کے لیے عوام سڑکوں کے اوپر آئے، وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسی کی وجہ سے آج یہاں پر جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ کارروائی جسٹس صاحب والی کارروائی اور جس کا حوالہ جو 2 رکنی فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا تھا وہ بالکل مختلف ہے، وہ مختلف اس طریقے سے ہے، فیکٹس بھی مختلف ہیں اور پروسیجر بھی مختلف ہے۔ وہ اس طریقے سے مختلف ہے کہ اس وقت وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب، اس وقت وہ سارا معاملہ تھا، لیکن یہاں پر کیسے ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ جج صاحب کو بلایا گیا، الزامات لگے، چیف جسٹس امرتا بنوال صاحب نے جو ہے اس کو ان الزامات کو دیکھا، اور ایک طرف تو امرتا بنوال صاحب نے دوسرے دن ہی ان کو ساتھ بٹھا کر یہ کہہ دیا کہ ہم ٹیکس گوشواروں کے معاملات کے اوپر کیسے ایک جج کے خلاف کارروائی کریں، اور ہم خاموش پیغام دے رہے ہیں، اور پھر آپ نوٹ کریں کہ پھر جب یہ کمپلینٹس آپ کی نظر میں، بادیوں نظر میں فریولس تھی، تو پھر آپ نے جیسے سردار طارق مسعود صاحب جو ممبر تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے، ان کو رائے دینے کے لیے کیوں بھیجی؟ اور جب انہوں نے رائے دے دی اور اس کے بعد ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمپلینٹس کا اس کے بعد ہی کام ختم ہو گیا، اب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اپنی ڈومین میں آ گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو پہلے ایک سادہ نوٹس کیا اور اس سادہ نوٹس کر کے ان سے وضاحت طلب کی۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا، ایجیٹیٹ کیا، سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ یہ میرے خلاف بائزڈ ہیں، جواب نہیں دیا، مختلف طرح کے لیٹرز لکھنے شروع کر دیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے اعتراض کیا کہ مجھے ڈیو پروسیس نہیں مل رہا، ان کا اعتراض سنا گیا، ان کو دوبارہ بلایا گیا، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو تفصیلی سے سنا گیا اور ان کی یہ بات مانی گئی جسٹس مظاہر نقوی کی کہ آپ مجھے الزامات کی فہرست کے ساتھ ایک باضابطہ شوکاز نوٹس جاری کریں۔ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے تمام شکایت کنندگان کو بلایا، ان سے بھی سنا،
اور پھر ایک کمپریہنسو چارجز کے ساتھ 10 الزامات پر مبنی جو ہے وہ جواب شو کاز نوٹس جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو دے دیا. اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اس کا جواب دینے کی بجائے اسی دوران سپریم کورٹ کے سارے ججز کو ایک لیٹر لکھ دیا سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف. وہ تمام وہ میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا. جب وہ میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا تو پبلک نے دونوں سائڈز کے اوپر بات کرنا شروع کی. کسی نے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے حق میں بات کرنا شروع کی, کسی نے ان کے خلاف بات کرنا شروع کی. لیکن جب پھر بھی ان کو سمجھ آئی کہ یہ نہیں معاملہ بنا تو انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی. اب وہاں پر بھی سپریم کورٹ کا جج جسٹس مظاہر نقوی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر رہے ہیں اور ان کو اس بنیادی قانون کا نہیں پتا کہ جو جتنے بھی لازمی فریق ہونے چاہیے کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے, ان کو فریق بنائے بغیر ہی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر دی. اور وہاں پر وہ 2 دن اس بات کے اوپر وہاں پر بھی ان کو سنا گیا, وہاں پر بھی ان کو تسلی سے سنا گیا. 2 دن سنا گیا, 2 دن سنا گیا. میری جو پٹیشن تھی جو میں نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی ریکیوزل کے حوالے سے کی تھی, مجھے صرف 3 منٹ سنا گیا. فیئر انف, وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. لیکن جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو مسلسل مکمل سنا گیا. اور جب وہ عدالت کو اس بات پہ مطمئن نہیں کر سکے کہ فریقین ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, اس کے بعد انہوں نے اپنا تفصیلی جواب جمع کروا دیا. ایک جواب, وہی جواب جو ہے اس سے ملتا جلتا جواب انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں بھی ریپروڈیوس کیا. یہ سب پبلک نالج کی بات ہے. اور اس جواب میں انہوں نے تسلیم بھی کیا جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے کہ یہاں یہ بسمہ وارثی خاتون جو ہے اس کا کیس 2012 میں نے سنا تھا, لیکن میں نے اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, جس کے بعد میں نے پھر وہ پراپرٹی بھی خرید لی. پراپرٹی کا اب ہمارا تو یہ الزام ہی نہیں تھا کہ آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا یا نہ کیا. ہمارا تو الزام یہ ہے کہ وہ پراپرٹی ڈیفیکٹو تھی اور اونے پونے دموں اس طرح کی ڈیفیکٹو پراپرٹیز خریدی جاتی ہے. وہ اس وقت آپ کے نالج میں آئی, اس کے بعد اس پراپرٹی کے اوپر لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے اور وہ سول کورٹ میں انٹیکٹ رہتی ہے. پھر جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جب میں نے جون 2022 میں 24 جون 2022 میں یہ پراپرٹی کی رجسٹری اپنے نام کروائی, اس سے 6 مہینے پہلے میں اس پراپرٹی کے جو مالکان تھے مرحوم بسمہ وارثی کے جو شوہر چودھری شہباز اور اس کا بیٹا حسن شہباز, اس سے بالکل میرا رابطہ ہوا. پھر جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اپنے جواب میں یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جب میرا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے جو پراپرٹی کے کاغذات دکھائے اس میں ایک FRC بھی تھا. اب اس FRC کا جب جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو نالج آ گیا کہ وہ بچہ حسن شہباز جو ہے وہ ابھی مائنر ہے تو وہ انٹائٹل نہیں, اس میں کوئی قانونی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے, اس کے باوجود جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہ ڈیفیکٹو پراپرٹی خریدوں گا. اور یہ پبلکلی نون بات ہے. سپریم جوڈیشل کونسل آج بھی اس بات کو ایویلویٹ کروا سکتی ہے, انڈیپینڈنٹ ایویلویٹرز مقرر کر سکتی ہے کہ وہ پراپرٹی کم از کم 50 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے اور وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے 13 کروڑ روپے میں خریدی. اور پھر کمپلیٹ کر لو, اس 13 کروڑ کی پراپرٹی خریدنے سے پہلے جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے منی ٹریل اپنی تیار کی ہے وہ بھی ساری مشکوک ہے. وہ مشکوک اس طریقے سے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کہتے ہیں کینٹ کی پراپرٹی خریدنے سے پہلے کہ میں نے گلبرگ کی ایک پراپرٹی خریدی, اس کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 4 کروڑ 44 لاکھ روپے میں خریدی گئی. لیکن جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اپنے جواب میں کہا کہ میں نے 7 کروڑ 20 لاکھ روپے کی خریدی ہے. اب یا کاغذ سچ بول رہا ہے یا جسٹس مظاہر نقوی صاحب سچ بول رہے ہیں, دونوں میں کوئی ایک بندہ سچ بول رہا ہے نا. اب کہتے ہیں کہ انسان بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے, کاغذ تو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جب یہ ساری چیزیں اور ریکارڈ کے اوپر آ گئیں اور ان کے جو مشورہ دینے والے لوگ تھے جو میری معلومات کے مطابق جنہوں نے ان کو کھڑا کیا وہ یہ بات اگنور کر گئے کہ یہ جو ثبوت سارے ہیں یہ انڈسپیوٹڈ ہے, ان کاغذات کو کہاں لے کر جائیں گے ہم. اور جب بات نہیں بنی تو جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اپنی پینشن بچائی اور استعفیٰ دے کے دڑکی مار کے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, نیک آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اب آپ نے, میں دیکھ رہا تھا آپ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ آپ ان کے استعفے کو چیلنج کریں گے. آپ یہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے چیلنج کریں گے یا سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ دیکھیے ہمارا جو مدعا ہے, ہمارا یہ مدعا ہے کہ یہ الزام سپریم کورٹ کے جج کے اوپر تھا. بالکل. اگر یہ ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب پبلک کے اندر یہ تاثر برقرار رہے گا کہ سپریم کورٹ کے ججز لوٹ مار کرتے ہیں, ہائی کورٹس کے ججز لوٹ مار کرتے ہیں. اس لیے ادارے کا داغ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اگر سپریم جوڈیشل کونسل آج بھی, اور اس کے ساتھ ہی
اس کو انڈائریکٹلی پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ جب اس پہ اگر اس کا بھید کھل جائے تو وہ اس کو استعفیٰ دے کے گھر جانے دیتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ تو پبلک کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ اس کو ذکر بھی کیا ہے، ذکر بھی کیا، بات کریں گے، آپ اس چیز کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اب بھی کہتا ہوں، جب بار بار یہ کہوں گا، اگر کمپلیننٹ جو ہے شکایت جھوٹی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جو بھی بندہ ججز کو سکینڈلائز کرے، جھوٹے الزامات لگائے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سادہ لفظوں میں کہ اگر میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو میرے خلاف کارروائی کرے اور میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہ بائی دی وے پیشکش کر رہے ہیں میاں داؤد صاحب، میرے خیال جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کو اس کا فوراً فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آئے، کل کے لیے ان کو آگاہی نوٹس کر دیا گیا، آ کے اپنا جواب دیں، تمام منی ٹریل دیں کہ ان کی 12-13 کروڑ روپے اب تک ٹوٹل سیلری بنتی ہے، اس میں انہوں نے اتنا کچھ کیسے بنا لیا، اور پھر وہ تمام سب کچھ اپنے اوپر سے داغ بھی دلوائیں جو کہ ان کے اوپر ایک لگ گیا ہے، اور پھر میاں داؤد صاحب کو سزا دلوائیں کہ یار دیکھو اس نے میرے پر ایک جھوٹا الزام لگایا اور اس کی وجہ سے مجھے اتنا دباؤ میں آیا، اتنا ڈیفیم ہوا کہ مجھے گھر جانا پڑ گیا ریزائن دے کے۔ یہ ایک بڑا بہترین موقع ہے۔ یہ بات آج مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی، اور جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ ممکن ہے کہ کمپلینٹس آئی ہوں، جج نے پریشر نہ لیا ہو اور وہ جھوٹی کمپلینٹ کی وجہ سے پریشر کر کے ریزائن چلا گیا، تو یہ ہمارے ادارے کا نقصان ہوا ہے، ہم اس بات کو ممکن ہے کہ آگے چل کے ایگزونریٹ کر دیں، تو اس لیے آنا چاہیے۔ سوال ایک ذات کا نہیں ہے، دیٹ از اے پرسنل میٹر، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک ممبر نے یہ بات آبزرو بھی کی، یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، کاروائی نہیں روکی جا سکتی، بیکاز انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا، انہوں نے کہا کہ ریزائن دینا جج کا ذاتی معاملہ ہے کہ میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا جی، لیکن جو مس کنڈکٹ اور الزام ہے وہ اس کے عہدے اور ادارے پر ہے، اس کے لیے اس کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی کل والی جو پبلک سٹیٹمنٹ تھی، میں اس پر اگر سپریم جوڈیشل کونسل کل بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے اسی نقطے کے اوپر معاملہ طلب کیا ہے کہ کیا ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا نہیں بڑھا سکتے، اگر یہ آگے نہیں بڑھا سکتے تو پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کروں، کہ یہ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تو کل کو سپریم کورٹ، اگر یہ اناٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے تو میں تو نہیں کل کو سپریم کورٹ میں کیس کرنے کے لیے آؤں گا، مجھے کیا پتا آگے بیٹھا ہوا جج ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نکل آئے، وہ جسٹس حاکم نثار نکل آئے، وہ شیخ عظمت سے ہی نکل آئے، وہ بیریا ٹاؤن کی ڈیل کر کے پیسے کھا کے ڈپ کر کے سارے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسد طور کا احتساب ہو سکتا ہے، میاں داؤد کا ہو سکتا ہے، وزیر اعظم کا ہو سکتا ہے، بیوروکریٹ کا ہو سکتا ہے، جرنیلوں کا ہو سکتا ہے، تو یہ پاکستان کی بات جوڈیشری ہے، ان کے ججز کا کوئی احتساب ہی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس میں جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے، میں میاں داؤد صاحب کی بات میں ایڈ بھی کروں گا اور ایک ون ورڈ کا ڈس ایگریمنٹ بھی کروں گا کہ ہمارے منتخب نمائندوں کا حساب ہوتا ہے، انکوائری کی سٹیج پہ نیب اٹھا کے لے جاتی ہے، بالکل لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، 90 دن تک ضمانت نہیں ملتی، جبکہ یہ جو جیم ہے ہمارے ملک کے جج اور جرنیل، ان کا کوئی احتساب نہیں ہے۔ آج تک جنرل عاصم سلیم باجوہ کا حساب نہیں ہو سکا کہ وہ انہوں نے پیزا کمپنیاں کام بنائی، مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، ثاقب نثار صاحب بھی چھلانگے مارتے چلے گئے، عظمت سے تھے۔ ارے بھائی، ہم جن کے ٹیکس پیئر سے آپ ادارے چلتے ہیں اور آپ ہمارے حاکم بن گئے ہوئے ہیں، آپ جواب دہ نہیں ہیں، ہم جگہ جگہ پہ جواب دیں، ہمارے منتخب نمائندوں کی بھی آپ تذلیل کریں، جیلوں میں ڈالیں، پھانسیاں دیں، جلاوطن کریں۔ اساسا فرض کریں کل کو ایک شہری پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ حکومت کو کہیں کہ وہ میرے ٹیکس کی کٹوتی نہ کرے کیونکہ میں جسٹس مظاہر نقوی کو پینشن نہیں دینا چاہتا، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ آپ اس کے ٹیکس کے پیسوں سے ججز کو پینشن دے رہے ہیں، اس کے اوپر آمدن سے زائد اثاثہ بنانے کے الزامات ہیں، اور وہ ریزائن دے کے چلا گیا اپنی پینشن کھاتا رہے گا، وہ پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں اب جج صاحب ریٹائر ہو کے گھر گئے ہیں، اتنا کچھ بنا کے آلریڈی چلے گئے ہیں جس کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب 10 لاکھ روپے سے زیادہ ماہانہ پینشن لیں گے، سرکاری ملازمین ان کو ملیں گے جن کی تنخواہ بھی سرکار ادا کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو پینشن جاری ہوگی، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو ابھی بھی فیول مل رہا ہوگا، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو ابھی بھی ٹیلی فون کا بل مل رہا ہوگا، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو ابھی بھی فری بجلی مل رہی ہوگی، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو ابھی بھی فری گیس مل رہی ہوگی۔ اور وہ گئے کس طرح سے؟ جب ان پر میاں داؤد صاحب کروڑوں روپے کی جائیدادیں کوڑیوں کے مول بنانے کا سنگین الزام لے کر آئے مس کنڈکٹ کا، اور وہ نکل گئے، وہ بھی بچا لی اور یہ بھی۔ تو یہ میاں داؤد صاحب آخر میں بتائیں
کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں کارروائی آگے بڑھتی کیا آپ نیب بھی جا سکتے ہیں ان کے خلاف اپلیکیشن لے کے کہ نیب پروسیڈ کرے ایسٹس بیانڈ مین کے کیس میں؟ بالکل جا سکتے ہیں, میں جا سکتا ہوں, کوئی بھی شہری جا سکتا ہے, اور سپریم کورٹ کے جج کے خلاف جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے اگر ٹھوس مواد موجود ہے تو بالکل اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. ہر پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے اس بات کا مطالبہ کرے کہ احتساب سب کا یکساں ہونا چاہیے. آواز تو اٹھانی شروع کریں, شروعات تو کریں, بالکل شروعات تو کریں, آگے سے آگے سے آگے سے آگے تطہیر کا عمل جو ہے. شہباز صاحب, جو آپ سے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے پراپرٹی خریدی, اس کی آپ کی ڈیل کس نے کروائی تھی؟ آپ نے پراپرٹی کیا واقعی 13 کروڑ میں بیچی؟ سر آپ نے کوئی جرم کیا منہ چھپا رہے ہیں؟ آپ نے کیا واقعی پراپرٹی ان کو 13 کروڑ میں بیچی؟ اس پراپرٹی کی اصل مالیت کیا تھی شہباز صاحب بتائیں گے آپ؟ آپ کو رقم کی ادائیگی کس طرح سے ہوئی تھی؟ کوئی پراپرٹی ڈیلر تھا جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے براہ راست رابطہ کیا تھا, کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیں گے یہ پراپرٹی آپ نے کس طرح سے حاصل کی؟ کیا اس کا لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ بھی چلتا رہا تھا آپ کی پراپرٹی کا؟ آپ کل سپریم کورٹ میں آ کر بتائیں گے کہ آپ نے پراپرٹی کس طرح سے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو دی تھی؟ سر جواب ہی دے دیجیے. یہ جب نیب ترمیمی وہ کیس چل رہا تھا, نیب کے لا میں ترامیم کا, تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بار بار سوال اٹھایا تھا کہ یہ جج اور جرنیل کو اگر ادارہ کہتا ہے کہ ہم اس کا احتساب کریں گے, ہمارا اپنا میکنزم ہے, لیکن اگر وہ ادارہ خود میکنزم اپنا نہیں ایکٹیو کر کے اس کا احتساب کرتا اور وہ ریٹائر ہو کے گھر چلا جاتا تو پھر کیوں نہیں اس کا احتساب ہو سکتا؟ نیب اور دیگر ادارے جو عام سویلین کا احتساب کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب ہو گئے, یا جنرل باجوہ ہو گئے, یا جنرل فیض حمید ہو گئے, یا یہ وہ جنرل شفاعت علی کی پچھلے دنوں جائیدادیں آ گئیں, ان سب لوگوں کو جواب دہ ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جس طرح میں اور میاں داؤد صاحب اس ملک میں ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم اس ملک کے ساتھ لائل ہیں, اگر ہمارا احتساب ہو سکتا ہے ہم جواب دہ ہیں, تو یہ لوگ کیوں نہیں جواب دے؟ میاں داؤد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, اور میرے خیال میں ابھی بھی آپ ان کی پینشن کے پیچھے, میں اس معاملے میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ان کی پینشن کے میاں داؤد پیچھے ہیں. ٹھیک مل رہی ہے یا نہیں, یہ سوال اپنی جگہ. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.